व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बड़ा करीब से जायजा लेने वाली हैं, क्योंकि एक तो आपको बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला ने एहतजाज करना था, तो कैसा रहा ये एहतजाज, कितना कामयाब था, इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे और इसका जायज़ा भी लेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पूरी पार्टी इस वक्त वकीलों के हाथ में, और उसके बावजूद भी सूरत हाल ये है कि चंद दर्जन सिर्फ वकील सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज इकट्ठे हुए एहतजाज के लिए। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शेख वकास अकरम साहब ने शिबली फराज के हमरा, उनसे उनकी उसमें जो उन्होंने एक आज ऐलान किया, उसके ऊपर भी ज़रूरी है बात करना। इसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या करता फिर रहा है जनाब, इसकी कारस्तानियाँ आपको बताएंगे। और आजकल एक और जो हम चीज़ देख रहे हैं वो ये कि जो हुकूमत के करीबी सहाफ़ी हैं, जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम कर रहे होते हैं, उनकी तरफ से 2-3 दिनों से बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं कॉलम्स और टॉक शोज़ में, जिसके अंदर वो एक राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस राय के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे और उसका जायज़ा भी लेंगे कि वो कितनी ठीक है या नहीं। तो काफ़ी कुछ है जिस व्लॉग में, और थोड़ी बात कल के एहतजाज की भी करेंगे जो कि पिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिक्स कर रखा है। तो क्या इसकी प्रेडिक्शन है, इसके ऊपर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले तो जी आपको बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज वकला का एहतजाज होना था, जो इमरान खान साहब ने स्पेशली हिदायत की थी कि आज के दिन यानी जुम्मे के दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये एहतजाज होना चाहिए, और ये आज़ाद अदलिया के लिए होना चाहिए, ये इन तमाम जजेस के लिए होना चाहिए जो इस वक्त आइन के साथ खड़े हैं और जो हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के ईमा के ऊपर फैसले नहीं देना चाहते। और जिस तरीके से काजी साहब मुख्तलिफ रेशा दवानियों में मसरूफ़ हैं, उस चीज़ को सबुताज करने के लिए एक मूवमेंट जो है वो चलानी चाहिए। तो इमरान खान साहब की तरफ से ये वाज़े अहकामात है कि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज हो। अच्छा, एक्सपेक्टेशन अब ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त चूँकि ज़्यादातर इसके जो लीडर्स हैं वो वकला हैं, जो इसका फेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटिकल लीडर्स तो इसके या तो छोड़ के चले गए या बेचारे जेलों में पड़े हुए हैं। तो इस वक्त जो हमें फ्रंट पर नज़र आते हैं फेसेस, वो तो वकला के हैं, और ये वो वकला हैं जो कि जो बार की सियासत है, जो आप कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल विंग पूरा एक होता है जो किसी भी सियासी जमात का, उससे मुंसलिक लोग हैं। ILF एक बहुत अपने आप में तंजीम है। तो ये सब चीज़ें, तो इसकी बुनियाद के ऊपर एक्सपेक्टेशन ये थी कि आज का एहतजाज तो काफ़ी बेहतर, बड़ा मौसर होना चाहिए था। लेकिन इसके बरक्स हुआ क्या? हुआ ये कि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर चंद दर्जन वकला, बहुत ही कम तादाद में वकला मौजूद थे, और उनमें भी अगर आप देखें तो सलमान अकरम राजा साहब जो एक आप कह सकते हैं कि लीडिंग फेस थे, और उसके अलावा आज़म सवाती साहब यहाँ पर पहुँचे, नईम हैदर पंजोता थे, और कुछ 2-4 और वकला जिनके नाम लिए जा सकते हैं, जो ज़रा नाम वाले वकला, नामवर वकला है। बाकी तो कोई उस तरह से हमें दिखाई नहीं दिया कि कोई बड़ी तादाद होती वकीलों की। और चलिए, हमें पता है कि जो बार एसोसिएशंस हैं इस वक्त वो डिवाइडेड हैं, और हुकूमत ने बहुत पैसा खर्च किया, और इस बात में मेरा ख्याल है आज़म नज़ीर तारड़ को, हुकूमत को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ जिस तरह से बार एसोसिएशंस को मैनेज किया है, उनकी तंजीमों को, उनके अहदेदारान को मैनेज किया है, चाहे उन्हें पैसे दिए हों, ग्रांट दिए हों, या किसी भी तरीके से सही। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी तौर पर अपनी पार्टी के मफाद में, और जाहिर है जिन सब के अहकामात पर वो अमल कर रहे हैं उन सब के मफाद में, एक वकला मूवमेंट जो शुरू होनी चाहिए थी वो शुरू नहीं होने दी, और उन्होंने एक डिवाइडेड ओपिनियन रखा वकला का। और तंजीम साजी की सज़ा पर भी हमने देखा कि उस तरीके से वकला यूनाइटेड ही नज़र नहीं आए। चलिए, मान लिया कि जो उनकी साइड के लोग हैं वो तो ज़ाहिर है शामिल नहीं होंगे, जो नून या पीपल्स पार्टी से वाबस्ता वकला हैं वो तो ज़ाहिर है आपकी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, एक डिवीज़न तो ये है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो किधर हैं? इंसाफ लॉयर्स फोरम जो है ये अपने आप में एक अच्छी खासी बड़ी तंजीम है, तो इसके वकील किधर थे? और अगर ये वकील रजिस्टर्ड हैं तो फिर क्या वजह है कि वो सब यहाँ पे पहुंचे नहीं? ये सुस्ती है, बदनीयती है, या कोई इंटरनल ग्रुपिंग का असर नजर आता है? क्योंकि हम सबको मालूम है कि हाबिब खान साहब जो हैं ये तो वकला की जो एक पूरी सियासत है उसके हवाले से बड़ा नामवर, एक जाना पहचाना नाम है, और पूरा एक ग्रुप को ये लीड करते हैं। मतलब हम तो हमेशा ये देखते हैं कि जो बार्स के इलेक्शंस वगैरह भी होते हैं उसमें 2 ही ग्रुप्स होते हैं ना, हामिद खान ग्रुप होता है या आसमा जहांगीर ग्रुप होता है।
تو یہ اب آسما جہانگیر گروپ جو ہے یہ آگے پھر وہ احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ اور یہ سارے لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جو یہ دوسرا حامد خان گروپ ہے اس سے پھر یہ جو باقی لوگ وابستہ ہیں جو زیادہ تر پی ٹی آئی کے ہمیں قریب نظر آتے ہیں. لیکن اگر وہ گروپ آپ کے ساتھ شامل نہیں بھی ہے، وہ حکومتی جماعتوں کا گروپ ہے، تو جو ان کا گروپ ہے یہ تو اپنے آپ میں ایک بڑا گروپ ہے. تو وہ سارا گروپ آج کہاں تھا؟ حامد خان صاحب آج خود بھی نظر نہیں آئے اس پورے احتجاج میں، اور نہ ہی ان سے وابستہ جو ان کے پیچھے ایک بڑی فورس ہے وکلا کی وہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دی. جب آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے خلاف ایک پوری تحریک چلی تھی، وکلا تحریک، بڑی مشہور، افتخار محمد چودھری کی بحالی کے لیے، تو اس میں تو ایک یہ چیز تھی کہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے وکلا شریک تھے. اسی لیے ہمیں نظر آتا تھا کہ اعتزاز احسن صاحب ہوں یا حامد خان صاحب ہوں، چاہے ان کی پارٹی ایفیلیشن کوئی بھی ہو، لیکن یہ وہاں پر سب یونائٹڈ تھے. تو ایک بہت بڑی تحریک میں ہم نے اسے بدلتے ہوئے دیکھا. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں بہت سارے مطلب تھیریز ہیں جو اب کافی حد تک ویسے درست بھی معلوم ہوتی ہیں، کہ جناب اس پوری تحریک کے پیچھے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب بھی تھے. اب ادارہ اس وقت اب خود چاہ رہا تھا کہ جنرل مشرف سے جان چھڑائی جائے، اور پھر اس طریقے سے انہوں نے وکلا موومنٹ کو پورا سپورٹ کیا جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے. تو یہ ایک کامیاب موومنٹ ہمیں نظر آئی اس وقت کے دور کی. لیکن یہ جو اب تحریک ہے جو پی ٹی آئی اس وقت اٹھانا چاہتی ہے وکلا کے ساتھ مل کر، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک لاوارث سی تحریک ہے جس کو کوئی اون ہی نہیں کر رہا. اس کے پیچھے تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہے نہیں، اسٹیبلشمنٹ تو اس کو توڑنے کے در پہ ہوگی، ظاہر ہے اس وقت تو وہ دوسری طرف کھڑے ہیں. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو خود پی ٹی آئی کی وکلا ہیں ان کے اندر بھی ایک ہمیں اتفاق یا اتحاد نظر نہیں آتا، اور اسی وجہ سے ابھی تک بھی ہمیں کوئی اس طرح اسٹریٹ ایجیٹیشن نظر نہیں آ رہی وکلا کی طرف سے، جس کے لیے وکلا بڑے مشہور ہمیشہ رہا کرتے ہیں. لاہور میں ایک دو اچھے کنونشن ہوئے ہیں اور اس میں تقریریں بھی بڑی زبردست ہوئی ہیں. وکلا کی جو پریزنس تھی وہ بھی کافی حد تک کنسیڈریبل تھی. لیکن جو آج سپریم کورٹ کے باہر احتجاج تھا وہ تو بالکل مایوس کن تھا. میڈیا کے نمائندوں کی تعداد زیادہ لگ رہی تھی، وکلا کم لگ رہے تھے، اور نعرے تو بڑے زبردست انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ گو قاضی گو اور ڈونٹ قاضی نامنظور اور اس ٹائپ کے. لیکن بات یہ ہے کہ اگین جب تک آپ کی ایک اسٹرینتھ نہیں ہوگی تو اس کا کیا اثر ہوگا. بلکہ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ پھر آپ نہ ہی احتجاج کرتے، کیونکہ اگر آپ اس طرح کا احتجاج کریں گے پھوس پھوسا سا، تو اس سے تو جو ایک ان کو خوف رہا بھی ہو کہیں کہ جی کہیں لوگ نکل ہی نہ آئے، تو ان کا تو وہ خوف بھی ختم ہو جائے گا کہ بھائی وکیلوں کے پلے کچھ نہیں ہے، انہوں نے کوئی نہیں نکلنا. لہٰذا جس طرح دل کرتا ہے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرو، جس طرح دل کرتا ہے آئینی ترمیمیں پاس کرو، جس طرح دل کرتا ہے قاضی صاحب کو ایکسٹینشنیں دو، نئی عدالتیں بناؤ، جو کچھ مرضی کرو. بھائی ان وکیلوں میں تو جان ہی نہیں ہے جو اس کے اوپر جو ہے آ کے چار بندے اکٹھے نہیں ہو سکے، تو وہاں پر انہوں نے کیا احتجاج کرنا ہے یا اس کو روکنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا آپ نے جو ہے میسج دے دیا ایک طرح سے، اور یہ تو بالکل مایوس کن احتجاج تھا میری نظر میں. جو لوگ آئے وہ تو چلیے ایک اپنی کاز اور کمٹمنٹ کے ساتھ آئے، لیکن اس کی اگر اس طرح کی اس میں ایک آپ تعداد شو کریں گے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن بہرحال آج اس کے اوپر بلکہ جب بات بھی ہوئی، شیخ وقاص اکرم اور شبلی فراز صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو اس متعلق سوال ہوا اور صحافی نے پوچھا کہ بھائی لیڈر آپ کا جیل میں سال سے زیادہ ہو گیا، اس کو پڑ رہا ہے بیچارہ گرمی میں اور وہ صحبتیں جھیل رہا ہے، اور ادھر صورتحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے وکلا ہیں وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر، انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ وہ ان کی حالت دیکھیں آج آپ. تو کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کے احتجاج کر کے جو عمران خان کو چھڑا لیں گے؟ اب آپ دیکھیں تو سوال بڑا جینون ہے اور بہت ریئلسٹک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے اس وقت پوچھیں کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت کون سی سزا ہے، کون سا کیس ہے، جو مین ان کے کیسز تھے وہ تو سارے فارغ ہو چکے ہیں، وہ سزائیں ختم ہو چکی ہیں. اب جی وہ توشہ خانہ کا جو وہ چل رہا ہے اس میں جی وہ ان کی گرفتاری ہے، اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی اس کا پیر ہے، اور اس کے اوپر کدھر کدھر وہ ہو رہی ہیں کوئی اس کا پتہ نہیں. لیکن عمران خان صاحب جیل میں ہیں، یعنی کوئی مین کیس نہ ہونے کے باوجود بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لیڈر آپ کا جیل میں ہے، اور اس موقع کے اوپر تو آپ کو ایک طوفان اٹھا دینا چاہیے سڑکوں پر. جو ہم اپنی ہسٹری میں دیکھتے ہیں اس حساب سے جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، جیل میں تو وہ اتنی دیر رہتے بھی نہیں تھے، ہر مہینے تو انہیں اسپتال لے جانا پڑتا تھا اور ان کو اتنی سہولتیں بھی تھیں، اور اس کے باوجود انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی، ہر وقت مصیبت ڈالی ہوتی تھی. ٹی وی پہ آ کے شور مچایا ہوا ہوتا تھا کہ عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا اور نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب نے جیل کاٹی ہے، جس میں وہ ایک دن بھی جیل سے باہر نہیں نکل سکے،
اور اس ساری صورتحال میں ان کی جو موومنٹ ہے، جو ظاہر ہے اس وقت تو ان کی قیادت بھی وہی ہے پی ٹی آئی کی، اور تحریک بھی وہی چلانا چاہتے ہیں، اور وہی ان کے پولیٹیکل فیس بھی ہیں، تو ان کی طرف سے آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے، اس طرح سے کیا وہ آواز اٹھا سکیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، کوئی حکومت کو مصیبت ڈال سکیں سڑکوں کے اوپر کہ جس کی وجہ سے ان پہ کوئی پریشر بنے کہ نہیں بھائی یہ چھوڑنا ہی پڑے گا کام. تو یہ ایک بہت بڑا اپنے آپ میں سوال ہے، اور اس کا جواب نہیں دے پائے شبلی فراز صاحب. وہ ایسے ہی آئمہ اشائیں کر رہے تھے، لیکن کوئی ایسا سالڈ جواب نہیں تھا ان کے پاس اس بات کا. تو اگر پی ٹی آئی سیریس ہے کہ عمران خان صاحب کو چھڑانا ہے، تو پھر انہیں اس چیز کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ اب عدالتیں آپ کے ساتھ کیا کریں گی. عدالتوں نے سارے کیسز اڑا دیے ہیں، تو کم از کم آپ جو ہے جو ایک پریشر بنانا ہے وہ تو آپ نہیں بنانا ہے. تو آپ وہ پریشر بھی نہیں اگر بنا سکتے تو پھر کیسے عمران خان صاحب باہر نکلیں گے. اور دوسری جو بڑی بات ہے کہ اس وقت تو یہ سچویشن ہے کہ جو ایک عدلیہ کے اوپر پوری ایک مسلط کی جا رہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلامی کہہ لیں اس کو، یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ عدالتیں ختم کی جا رہی ہیں. تو اس صورت میں بھی اگر وکلا جو کہ آئین کے پاسدار کہلاتے ہیں خود کو، تو اگر وہ بھی اس وقت نہیں نکلیں گے تو پھر اور کب نکلیں گے. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، میں نے بہت پہلے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا. یہ میرے لیے شاید بہت حیرانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے بہت پہلے پریڈکٹ کر لیا تھا. میرے ویلاگز میں یا میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ کبھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کوئی تحریک چلا لیں، کبھی وکلا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں. یہ تحریکیں اور ادھر ادھر مختلف طبقات کی طرف دیکھنا چھوڑیں. آپ نے جو کرنا ہے، آپ کے ساتھ اگر عوام ہے تو آپ نے اس کے اوپر صرف ڈیپینڈ کرنا ہے. اگر آپ نے عوام نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، کیونکہ آپ یہ سوچیں اگر کہ جی یہ پی ٹی آئی کی جنگ ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر پی ٹی آئی اسی طرح لڑ رہی ہے جیسے ان کی سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اگر پاکستانی عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فیوچر کی جنگ ہے، اور خاص طور پر جو ابھی آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں اس کے بعد، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فیوچر کی جنگ ہے، تو پھر تو اس کا جو سٹیک ہے وہ خود عوام کو لینا پڑے گا، اس کا بوجھ عوام کو اٹھانا پڑے گا. ادروائز ان تحریکوں سے اور اس طرح کے لوگ جو کہ صرف ڈیوائیڈڈ بھی ہیں اور بہت سارے کمپرومائزڈ بھی ہیں، تو پھر یہ کس طرف بات لے کے جائیں گے وہ کوئی اتنی ہمیں تو ہوپ فل نظر نہیں آتی. باقی اب اس کے اوپر جو ذمہ داری آ جاتی ہے وہ عوام کی، عوام کس طرح اس کو رسپونڈ کرتے ہیں وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے معاملہ، وہ کل پتہ چل جائے گا. کیونکہ راول پنڈی میں احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، عمران خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ لیاقت باغ پہ یہ احتجاج ہوگا. پہلے جلسے کا پلان تھا، وہ اجازتیں نہیں دے رہے تھے، اب انہوں نے اس کو احتجاج میں بدل دیا ہے. کل رات خبریں یہ آئی ہیں کہ انہوں نے جا کے اس کو لاک کر دیے ہیں، سیل کر دیا ہے، اس کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور احتجاج کے پیش نظر انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ کر دیا ہے پلان. لیکن سوال یہ کہ ظاہر ہے وہ تو یہ کریں گے نا، یہ تو کوئی ایسی ان ایکسپیکٹڈ موو نہیں ہے. دیکھنا یہ کہ اس کے باوجود بھی کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں اور ایک اچھا شو پٹ اپ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. کیونکہ جلسوں کی اجازت یہ دیتے ہیں بہت دور شہروں سے جہاں پہ کم لوگ پہنچ سکیں، جس کا امپیکٹ نہیں اس طرح سے آتا. تو جب تک مین سٹیز میں احتجاج نہیں ہوتے اور کوئی آپ دیکھ نہیں سکتے کہ لوگوں کا ایک ایکسٹرا آرڈنری ہجوم آتا ہے، تو اس وقت تک پھر نہیں یہ کوئی پریشر حکومت کے اوپر آئے گا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو حکومتی قریبی صحافی ہیں وہ بھی ایک نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں. انصار عباسی صاحب بھی آج میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی سٹوری تھی کہ جی جو بہت طاقتور شخصیات ہیں ان کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ بھائی نظام یہی چلتا رہے گا اور کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، حکومت گرے گی نہیں، اپنا وقت پورا کرے گی. اسی طرح سے نجم سیٹھی صاحب کو بھی میں سن رہی تھی، اس کے اوپر بھی آج بڑی بات ہو رہی تھی. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جسٹس منیب ہوں یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں، وہ ہار جائیں گے، ان کو شکست ہو جائے گی. اس وقت جتنے لوگ ان کے ساتھ ججز ہیں، یا تو ان میں سے 2-4 جج ٹوٹ کے قاضی صاحب کے ساتھ چلے جائیں گے، اور یا پھر یہ ججز خود ہی ریزائن کر کے خود ہی اپنے راستے جو ہیں وہ چھوڑ جائیں گے. تو دونوں صورتوں میں بھی ظاہر ہے کہ وہ فتح تو ان کی قاضی صاحب کی ہوتی ہے جو ایز پر نجم سیٹھی پریڈکٹ کر رہے تھے. میں اس پریڈکشن کے ویسے حامی نہیں ہوں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح ہونا جا رہا ہے. میرا خیال ہے ججز تو اپنی فائٹ پوری کریں گے اور وہ بڑے اسٹرانگ اس کے اوپر جو ہے ریاکشن دیں گے، آپ کو وہ نظر آئے گا. لیکن اس میں اب جو بات ہے سوچنے والی کہ ظاہر ہے ان کے ضروری نہیں کہ اگر یہ پریڈکشنز ہیں تو وہ ہمیشہ ٹھیک ہی ہوں، بہت سارے غلط ہو جاتے ہیں. لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ بندہ ہی کوئی نظر نہیں آئے گا پی ٹی آئی کا ہمیں الیکشنز میں، اور پھر جو الیکشنز میں ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو اس لیے ان کا ایک اپنا ہو سکتا ہے نظریہ، جو بھی اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی. لیکن
میں اس بات کو اس طرح نہیں سمجھتی کہ یہ ججز اتنا ہی خاموشی سے اس چیز کو پی لیں گے، اور اس بات کے لیے جمع خاطر رکھیے کہ یہ ترامیم مجھے تو مشکل لگ رہا ہے کہ ہو سکیں، میرے نزدیک تو یہ ترامیم نہیں ہو سکیں گی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس طرح کی چیزوں سے کوئی وہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اور بڑا کوئی حکومتیں گر جائیں گی، تو وہ بھی نہیں ہونے لگا۔ مجھے بظاہر یہ نظر آتا ہے اس کے لیے ایک سٹریٹ ایجیٹیشن ضروری ہوگی، اس کے علاوہ وہ نہیں پاسبل ہو سکتا۔ باقی یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ترامیم رک جائیں یا اس طرح۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک باقاعدہ سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت کھڑا ہوا ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ بلا وجہ نہیں کھڑا، اس کے پیچھے پوری سپورٹ ہے، ورنہ آج تک ہم نے ہسٹری میں نہیں دیکھا کہ الیکشن کمیشن اس طرح سپریم کورٹ کو آنکھیں دکھا رہا ہو۔ تو انہوں نے یہ صرف نہیں کیا کہ نظر ثانی اپیل دائر کی ہوئی مخصوص نشستوں کے اوپر نئی وضاحت بھی جاری کرنے کے لیے کہا ہے، بلکہ جو پچھلی وضاحت آئی تھی 14 ستمبر کو، اس وضاحت کو بھی چیلنج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ تو مفروضوں پر مبنی آپ نے وضاحت دی ہے اکثریتی ججز نے، تو یہ جو اتنی ان کی ہمت ہے یہ بلا وجہ تو نہیں ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے کتنی وضاحتیں مانگی ہیں، بلکہ میں کاظمی صاحب کو کل سن رہی تھی، بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ جس چیز پہ انہیں وضاحت مانگنی چاہیے تھی، بلے کے نشان، اتنا بڑا فیصلہ، اور وہاں پہ ایک کنفیوژن بھی تھی، بہت ساری کنفیوژنس تھیں، اس کے اوپر تو اس نے کوئی وضاحت نہیں مانگی کہ بھئی جا کے سپریم کورٹ سے پوچھتا کہ صرف نشان ان کو نہیں دینا یا ان کو ایز اے پارٹی ہم نے ختم کر دینا ہے، وہاں تو اس نے کوئی وضاحت نہیں مانگی۔ اور بھی ہم نے اتنی دیکھی ہیں الیکشن کمیشن کی پٹیشنز اور سارے فیصلے، کہاں اس نے جا کے ایسی وضاحتیں مانگی ہیں، لیکن جہاں مخصوص نشستیں دینے کی بات آتی ہے وہاں پہ اس کی کنفیوژنز ہی دور نہیں ہو رہی۔ تو وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ نیت کھوٹی تے بانے ٹیر، تو وہی والی صورتحال ہے کہ جب آپ دینا نہیں چاہتے، آپ تو خود ایک فریق کی طرح وہاں پر کیس لڑ رہے تھے سپریم کورٹ میں بھی، اور ابھی بھی آپ کی یہی حالت ہے، تو پھر وہاں پر یہی صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپ عمل ہی نہیں کرتے اس فیصلے پہ جو کہ اکثریتی ججز کا فیصلہ ہے۔ لیکن میں اب یہ خود چاہ رہی ہوں کہ نظر ثانی کی یہ کیس لگے، دیکھیں آپ، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو یہ جو آخری کال ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہی جو ججز ہیں جو اس وقت کنوکشن کے ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے امپلیمنٹ کرانا ہے فیصلے کو۔ ورنہ ادروائز اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی وکلا پریشر بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا کوئی اس طرح کی موومنٹ ہمیں دکھائی دے گی، تو اس سے میری کوئی امید نہیں ہے، لیکن مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ اپنے کم از کم حق کی خاطر تو یہ ججز جو ہیں یہ تو ضرور فائٹ کریں گے۔ جو اچھی چیز ہے، عمران خان صاحب نے کل ایک بات کی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے میری کوئی جان پہچان نہیں ہے، کوئی واقفیت نہیں ہے کہ ہم ان کو کسی وجہ سے سپورٹ کریں، بلکہ سینئر موسٹ ہیں وہ، اور چونکہ ایز پر آئین ان کا اب یہ رائٹ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، تو ہم صرف کہتے ہیں کہ آئین کو آپ فالو کریں اور جس کا جو حق ہے اس وجہ سے ان کو بننے دیں۔ لیکن قاضی صاحب کو مسلط رکھنا جو ہے وہ باقاعدہ ایک بدنیتی پر مبنی ہے، اس لیے پی ٹی آئی یہ تو ضرور چاہتی ہے کہ قاضی صاحب تو انانی کیس جائیں ہی جائیں، لیکن منصور علی شاہ صاحب کو بہت زیادہ بیک کرنا بھی جو ہے اس سے پی ٹی آئی کو تو ظاہر ہے یہ چاہیے کہ کوئی آزاد جج آئے، لیکن میں ویسے یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ وائز بات کی کہ بھئی ہماری ان سے کوئی بات چیت تو نہیں ہوئی جیسے جو ہے ان کے بارے میں بات کرتی تھی کہ قاضی صاحب آئیں گے تو میر میاں صاحب آئے ہیں، یہ جو ہم نے چیزیں دیکھی اپنے لائف میں۔ لیکن یہاں پر یہ کہ منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے انہیں کنٹروورشل کرنا بھی نہیں چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی نہیں کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی جج کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ججز اپنے کس طریقے سے جو کارڈز ہیں ان کو پلے کرتے ہیں، اور دوسرا جو امپورٹنٹ ہوگا وہ یہ کہ کل کا احتجاج کتنا زیادہ پریشر والا ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے آج جتنی تنقید ہوئی ہے وکلا کے احتجاج کے اوپر، اب کل جو ہے وہ ایک بہتر شو پٹ اپ کرنے کی کوشش ضرور کرے گی پاکستان تحریک انصاف۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔